तनकीद और जदीद तनकीदी नज़रियात। मैं डॉक्टर नबील अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। सागर निज़ामी, अख्तरुल ईमान और जमील मजहरी की शायरी लिटरेरी सोशियोलॉजी के सियाको तनाजुर में। सागर निज़ामी ने शायरी तो की, लेकिन अपने दौर की बोहीमियन रविश को नहीं अपनाया। वो अपने अहद के उस तर्ज अमल या उसलूब हयात पर नहीं चले जिस बोहीमियन अनकन्वेंशनल बिहेवियर को लेकर अपना उसलूब हयात बनाकर मीरा जी जैसे लिखने वाले चले। सागर निज़ामी बिल्कुल उस अनकन्वेंशनल रास्ते पर नहीं चले। सागर निज़ामी ने शायरी में सीमाब अकबर आबादी की शागिर्दी इख्तियार की, ब्रिटिश राज के खिलाफ नज़्में तख्लीक की। हां, जब हम लिटरेरी सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो फिर हमें यह देखना पड़ता है कि एक अहद की मजमूई फजा होती है, एक अहद का मजमूई मंजरनामा होता है, एक अहद का मजमूई माहौल होता है। क्या उस एक अहद के मजमूई मंजरनामे के मुताबिक लिखने वाला चल रहा है? क्या वो मुआशरती नॉर्म्स के मुताबिक चल रहा है? क्या वो कन्वेंशनल रास्ते पर चल रहा है? क्या उसका वे ऑफ लाइफ भी कन्वेंशनल है या अनकन्वेंशनल है? चंद शायर ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने अपने दौर में शायरी तो की, लेकिन जिंदगी की बोहीमियन रविश को नहीं अपनाया। सागर निज़ामी सीमाब अकबर आबादी के शागिर्द, निज़ामी सिलसिले में बैत हुए, अपने तरन्नुम से मुशायरों पर छा गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौम परस्ताना तहरीक में शामिल हुए और आजादी के जज्बे से मामूर नज़्मों से मुतारिफ हुए। अब आजादी किससे, किस बात की आजादी? जाहिर है कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से आजादी, बरतानवी साम्राज्य से आजादी। उस आजादी के लिए ही सब कॉन्टिनेंट में, बड़े सगीर में खास तौर से दो सियासी जमातें बनी, जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले बनाई गई और बाद में मुस्लिम लीग बनाई गई। अब क्या है कि यहां आजादी की एक तरफ जो है मकामी लोगों में थी, तो सागर निज़ामी भी उस तरफ से मामूर थे। सागर निज़ामी ने रुमानी शायरी में भी नाम कमाया। औरत का जिक्र उनकी शायरी में बड़ी तरहदारी से आया। वो औरत को ताजीम और तकरीम ना सिर्फ देते थे, बल्कि उनके यहां वो ताजीम और तकरीम देखने को भी मिलती है और उस ताजीम और तकरीम को महसूस भी किया जा सकता है। लेकिन अंदाज़े जीस्त में हमेशा बड़ी बाकायदगी और बाज़ाब्तगी का सिलसिला पढ़ने में आता है, जो बोहीमियन तर्ज जिंदगी वाले शुआरा से कतन मुख्तलिफ महसूस होता है। सागर निज़ामी के दौर में भी जब वो बरतानवी हुकूमत के खिलाफ और कौमी आज़ादी की हिमायत में गीत और नज़में उन्होंने तख्लीक की और कांग्रेस के जलसों में शिरकत की, जिसका हमें मुताले के जरिए पता चलता है। वो बराबर आज़ादाना ज़राए से रोज़ी हासिल करते रहे। कभी किसी रिसाले की इदारत की, कभी किसी अखबार से वाबस्ता हुए, कभी मुख्तलिफ रिसालों में मुख्तलिफ नामों से अफसाने लिखना शुरू किए। उनका जरिया मुआश इसी तरह चलता रहा और तर्ज रिहाइश उजला और तरहदार रहा, जो आम शायरों से अलग नौयत का हामिल था। इसके अलावा शालीमार फिल्म्स में मुलाजमत का दौर तो फारिगुल बाली का दौर था। सागर निज़ामी की शादी हुई तो वो भी एक सलीका शियार खातून से, जिन्होंने बॉम्बे में, अब मुंबई में शालीमार फिल्म्स की मुलाजिमत के बाद रद्दी बेचने ही के जरिए आमदनी की एक सूरत पैदा कर ली। यूं भी सागर निज़ामी निहायत तरबियत पसंद, तरतीब पसंद, तंजीम पसंद और डिसिप्लिन के आदी थे। वही रंग, वही ढंग, वही सलीका उनकी शायरी में झलकता है, जिसे
قاری محسوس کر سکتا ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کے شعری وارفتگی میں حائل ہوتا ہے۔ عام طور پر ان کی غزلیں مشہور اساتذہ کی طرحوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں، یعنی طرحی غزلیں ہیں، لیکن نظموں کا انداز جوش سے بھی متاثر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیماب اکبر آبادی سے بھی متاثر ہے، اور ان دونوں کے رنگوں کو ملا کر انہوں نے اپنا ایک انفرادی رنگ بھی پیدا کیا تھا، جو ان کے شعری مجموعہ بادۂ مشرق کا مطالعہ کر کے یا صبوحی کا مطالعہ کر کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، قارئین کو پتہ چل جاتا ہے۔ البتہ بادۂ مشرق ہو یا صبوحی یا بعد کے مجموعے، ان سب میں عورتوں کا احترام، عورتوں کی تعظیم، عورتوں کی تکریم موجود ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موضوع بازاری عورت نہیں ہے، بلکہ مجلسی طور پر ہم رتبہ خاتون ہے، اور عشق کی تعظیم و تکریم بھی ان کی نظموں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ممکن ہے اس میں ٹیگور کا بھی بالواسطہ اثر ہو، جو اس دور میں بہت عام تھا، لیکن ساغر نظامی کا بنیادی آہنگ ایک مخصوص طرز کی رجائیت، خدا سے شکوہ سنجی کا رویہ اور آزادی وطن کے لیے جہاد کا جذبہ ہی ہے۔ ان کی ایک نظم ناگ پر ان کی نظم کے چند بند ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ یہ نظم ان کے اسی جذبے سے معمور ہے۔ سبزے کے دامن پر ہو یوں کنڈلی مارے بیٹھے، جیسے کاجل آنکھ سے بہہ کر رخساروں کو گھیرے، سورج کی کرنوں میں ایسے چمک رہا ہے مکھڑا، جھلمل جھلمل جیسے جھومر کرے کسی دلہن کا، اس جھومر کو کیوں نہ چرا لوں، اس جھومر کو کیوں نہ چرا لوں، اے بامبی کے باسی آؤ میں تن من میں بسا لوں، اے بامبی کے باسی اپنی ہی مستی کی دھن میں جھوم رہے ہو ایسے جیسے کوئی دکنی کواری مدرا پی کر جھومے، اندھیاری درپن ہے تمہارا نور تمہارا حالا، رات کی دیوی کیا جنگل میں بھول گئی ہے بالا، اپنے گلے میں تم کو ڈالوں، اپنے گلے میں تم کو ڈالوں، اے بامبی کے باسی آڑ میں تن من میں بسا لوں، اے بامبی کے باسی، اے بامبی کے بسنے والے تم کیا ہو زہریلے، اے بامبی کے باسی تم کیا ہو زہریلے، لاکھوں ناگ ہیں انسانوں میں گورے کالے پیلے، لاکھوں ناگ ہیں انسانوں میں گورے کالے پیلے، ملا نیتا پیر اور پنڈت راجے پانڈے لالے بستے ہیں دنیا میں تم سے بڑھ کر ڈسنے والے، تم کو کیا میں من کو ڈسا لوں، تم کو کیا میں من کو ڈسا لوں، اے بامبی کے باسی آ میں تن من میں بسا لوں، اے بامبی کے باسی۔ اب اس نظم میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک فطرت کے مظہر کو لے کر، فطرت کے ایک ایلیمنٹ کو لے کر، سانپ کو لے کر، ناگ کو لے کر جو ہے وہ نظم لکھی ہے، لیکن ناگ جو ہے سامنے کی علامت ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ناگ کو مخاطب کر کے ان لاکھوں ناگوں کی بات کر رہے ہیں جو انسانوں کے روپ میں انسانوں ہی کو ڈستے ہیں اور انسانوں ہی کے گلے کا ہار بن کر جو ہے ان کو اپنے زہر سے آلود کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا زہر جو ہے وہ اس بامبی کے باسی سے، ناگ سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے، اور وہ لاکھوں مطلب ناگ ہیں انسانوں کے روپ میں، اور رنگ رنگ کے ناگ ہیں، یعنی ان میں ڈیفرنٹ کلرز ہیں، یعنی گورے رنگ کا بھی ناگ ہے، کالے رنگ کا بھی ناگ ہے، اور ناگ سے زیادہ زہریلا ہے، اور ناگ سے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے۔ اس میں ملا بھی ہے، اس میں سیاسی حکمران بھی شامل ہیں، ان میں پیر بھی ہیں، ان میں پنڈت بھی ہیں، اور ان میں راجے بھی ہیں، ان میں پانڈے بھی ہیں، اور ان میں لالے بھی ہیں۔ یہ سارے مطلب وہ لوگ ہیں جن کا تعلق علامتی پیرائے میں فی الاصل طبقہ اشرافیہ سے ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے کہ یہ دنیا میں بستے ہیں
لیکن یہ ناگ سے بڑھ کر جو ہے وہ نہ صرف زہریلے ہیں بلکہ ڈسنے والے ہیں اور انسانوں ہی کو ڈستے ہیں. اب شاعر کو ناگ سے جو ہے وہ کوئی ڈر نہیں ہے. اس کو خوف اگر آتا ہے تو وہ جو رنگ برنگے لاکھوں ناگ انسانوں کی شکل میں ہیں ان سے اسے جو ہے وہ خوف آتا ہے. یعنی وہ جو ناگ فطرت میں سبزے کے دامن میں کڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے, اس ناگ سے اسے کوئی ڈر نہیں ہے شاعر کو. اچھا, اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس سے بھی اسے کوئی خوف نہیں ہے, اور وہ جو سورج کی کرنیں جب اس پر پڑتی ہیں اور وہ اس کا چہرہ جو اس کا مکھڑا جو ہے وہ جس طرح سے چمکتا ہے وہ, اور جس طرح سے جو ہے وہ جھلمل کرتا ہے اور وہ جھومتا ہے جیسے جو ہے وہ مطلب کسی دلہن کا جھومر ہو, تو اس ساری صورتحال سے, اس سارے منظرنامے سے شاعر کو جو ہے وہ خوف نہیں آتا. اس علامت کو تو وہ بہانے کے طور پر لے کر آئے. اگرچہ یہ نظم جو ہے بالکل سامنے کی ہے, اس میں بہت زیادہ کوئی گہرا استارہ نہیں ہے, گہری علامت نہیں ہے, کوئی اتنی پیچیدگی نہیں ہے, لیکن وہ ناگ کے بہانے جو ہے ان لاکھوں ناگوں کی بات کر رہے ہیں جو انسانوں کے روپ میں شر کے عناصر سے تعبیر ہیں. یعنی وہ انسانوں کے لیے خیر کے پیغمبر نہیں ہیں, وہ انسانوں کے لیے خیر نہیں چاہتے, انسانوں کی بھلائی نہیں چاہتے, ان کی فطرت ہی ڈسنا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے بانبی کا باسی جو ہے وہ ڈستا ہے. لیکن یہاں کیا ہے کہ بانبی کے باسی کا ڈسا ہوا انسان تو بچ سکتا ہے, لیکن انسان کا ڈسا ہوا وہ ملا ہو, وہ سیاسی حکمران نیتا ہو, وہ پیر ہو, پنڈت ہو, راجا ہو, پانڈے ہو, لالا ہو, یعنی ایسے ناگوں کا ڈسا ہوا انسان بچتا نہیں ہے. بانبی کے بعد ساغر کے ہاں 3 مرکزی تصورات غور طلب ہے. ساغر نظامی جوش ملیح آبادی کے بعد غیر منقسم ہندوستان سے پہلے اور تقسیم کے بعد کی سیاسی آزادی کے سب سے, یعنی اگر ہم تقسیم سے پہلے کی بات کریں تو انگریزوں سے آزادی, جو سیاسی آزادی تھی اس کے سب سے بڑے علمبردار رہے, اور پھر جب تقسیم ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ ایک آزادی کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. اور اس زمانے میں بھی جب اس طرح کے تصورات کا نام لینا بھی بغاوت سمجھا جاتا تھا, ساغر نظامی نے نہ صرف آزادی کے گیت گائے, نظمیں تخلیق کی, بلکہ کانگریس کے اجلاسوں میں شرکت بھی کی اور وہاں بھی اپنی تخلیق کردہ نظمیں پڑھی جس میں ان کا کرب جو ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اور ایک یعنی برٹش امپیریلزم سے تو آزادی مل گئی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہی آزادی مانگنے والے جو ہیں اب وہ ہندوؤں سے آزادی کے طالب ہیں. یعنی اب ایک سامراج سے تو آزادی مل گئی ہے جو بدیسی سامراج ہے, اب مقامی سامراج سے آزادی جو ہے وہ ایک سوال کی صورت میں ان کے سامنے تھی. جوش ملیح آبادی تو آزادی ملنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد, یعنی جب تقسیم ہو جاتی ہے تو جوش ملیح آبادی تو پاکستان میں آ جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جوش ملیح آبادی بھی بڑی حد تک ناسودہ زندگی بسر کر کے فوت ہو گئے اور سپرد خاک ہوئے. ساغر نظامی نے ہجرت نہیں کی, یعنی ساغر نظامی تقسیم کے بعد پاکستان میں نہیں آئے اور آزادی کی نہ تمامی بلکہ آزادی کے نام پر غلامی کو بھی برداشت کرتے رہے. آخر آل انڈیا ریڈیو میں پروڈیوسر ہوئے اور پھر آخر عمر میں حکومت ہند سے اقامتی شاعر کا پروانہ لے کر ریڈیو کے لیے لکھے ہوئے منظوم ڈرامے انارکلی کو کتابی شکل میں شائع کرنے اور نہرو نامہ لکھنے اور اس کے لیے وظیفہ یاب ہونے کی مثال زندگی بھر آزادی کے خواب دیکھنے والے کے لیے محض غلامی ہی کا نیا تصور تھا. یعنی برٹش امپیریلزم سے تو آزادی مل گئی. ساغر نظامی نے جو نظمیں برطانوی حکمرانوں کے خلاف لکھی تھی اور وہ پڑھا کرتے تھے وہ تو رنگ لے آئی, لیکن اس یعنی برٹش امپیریلزم کے جانے کے بعد ان کو مقامی سامراج کا سامنا کرنا پڑا اور مقامی سامراج سے پھر جو ہے وہ آزادی کبھی نہ مل سکی, یعنی جس آزادی کے خواب ساغر نظامی نے دیکھے تھے. آزادی کے خواب دیکھنے والے کے لیے محض غلامی ہی کا نیا تصور تھا. ساغر نظامی کی زبان ماتوب, ان کی آزادی کا خواب بے تعبیر,
उनकी जिंदगी भर की जद्दोजहद बेसूद, उनकी वतन परस्ती मरदूद मुस्तरद ठहरी। सागर निजामी ही कहते हैं, कैसी अनीली कैसी सजीली मेरे चमन की धरती, टुक टुक देख रहा है सूरज, हैरान है प्रकृति, कैसी अनीली कैसी सजीली मेरे वतन की धरती, मेरे वतन की धरती। या फिर सागर निजामी ने यूं भी तो कहा है, जिसे हम देखते हैं कि एक इंसान एक तख्लीक कार के तौर पर आजादी का ख्वाब देख रहा है, लेकिन वो आजादी उसका नसीबा नहीं बनती। सागर निजामी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ नगमे लिखे, कॉलोनियल पीरियड से छुटकारा मिल गया, लेकिन क्या कॉलोनियल पीरियड से ब्रिटिशर्स से बरतानवी साम्राज्य से छुटकारा मिल जाने के बाद, आजादी मिल जाने के बाद, क्या वो हकीकी आजादी जिसके ख्वाब देखे थे, क्या उसको ताबीर मिल गई? नहीं, उन ख्वाबों को कभी ताबीर न मिल सकी, वो ख्वाब बेताबीर ही रहे। जैसा कि सागर निजामी ने कहा है, हथकड़ियों की खाक से हमने सुंदर कंगन ढाले, हथकड़ियों की खाक से हमने सुंदर कंगन ढाले, बेड़ियों का पिघलाकर हमने चंदन हार गुंधाए, जंजीरों को हमने गलाकर हल्काए गुल में ढाला, जीवन तजकर हमने सजाया आजादी का शिवाला। आजादी की तड़प, उसके लिए जिहाद का अरमान और तलकीन, और उसी के साथ साथ आजाद हिंदुस्तान की बड़ी दिलफरेब तस्वीर कशी, यह सागर निजामी के कलाम की अहम खुसूसियात के तौर पर हमें जो सेलिएंट फीचर्स महसूस होते हैं। फिर जिलों में जिंदगी का वो खुला डुला तस्वुर भी है और तस्वीर भी, जो हर किस्म के कट्टरपन का मुखालिफ है, और आजादी और आजादा रवी, रिंदी और इज्जत नफ्स से मामूर है, जहां बंदों की गुलामी ही से इनकार नहीं, खुदा की मुतलिकुल अनानियत से भी सागर निजामी इनकार करते हुए नजर आते हैं। जाहिर है कि ये सागर निजामी का अपना मामला है, जो उसमें जोश की सरकशी का अंदाज सागर निजामी के यहां नहीं है, लेकिन एक तरह से इनकार का पहलू जो है वो बहरहाल है। और जब हम लिटरेरी सोशियोलॉजी के तनाजुर में बात करेंगे तो हम इस एलिमेंट को भी जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। एक रुबाई है, बेखुद जो हुए वही वफा केश हुए, तय हो गए मरहले जो दरपेश हुए, जो बंदाए होश थे वो मुलहद ठहरे, जो खुद से गुजर गए वो दरवेश हुए। एक और शेर ये भी है, और एक रुबाई, हर एक हक बातिल खल्लाक की मखलूक है, यानी ना दोज़ख है न जन्नत है, न आदम है न हव्वा है, न दोज़ख है न जन्नत है, न आदम है न हव्वा है, रज़्ज़ाक ने दी सलाहे दरियूज़ा गरी, जबरे कुदरत ने दरसे हाजत मंदी। या फिर यूं देखिए कि टूटा जब हर कदम पे पिंदारे हयात, टूटा जब हर कदम पे पिंदारे हयात, तब मुझ पे खुले रमूज़े असरारे खुदी। और या फिर यूं देखिए कि क्या रब्बे करीम तू मेरा दाता है, इंसाफो मसावात को शर्म आता है, देकर गासिबों को वाफर दौलत, बाकी बंदों से भीख मंगवाता है। और आखिर में ये भी देखिए कि अपना ही नगमा गुनगुना, अपना ही बुत कदा सदा, तेरे दिमागो दिल पे हो दैरो हरम का बार क्यों, तेरे
تیرے دماغ و دل پہ ہو ہر دار و حرم کا بار کیوں. یہ ساغر نظامی ہے. یہاں خدا سے شکوہ شکایت تو ہے لیکن اس سے بغاوت یا اس کے وجود کا انکار نہیں. حد یہ ہے کہ اقبال کی زمین مکان ہے نظمہ لا الہ الا اللہ میں 2 غزلیں کہنے کے باوجود وہ ان سرمستیوں سے نہیں گزرے ہیں جو اقبال نے خدا کے تصور میں روا رکھی ہیں. اور جوش ملیح آبادی ان سے بھی بہت آگے گئے ہیں. البتہ عورت کے سلسلے میں وہ اقبال اور جوش ملیح آبادی سے کہیں زیادہ محتاط ہیں. حسن نسوانی کی تعریف و توصیف میں ساغر نظامی کا قلم حد سے بڑھ کر گل افشانیاں کرتا ہے، لیکن عورت کو ساغر نظامی کے ہاں جنس بازار یا محض جذبات کی تسکین یا برانگیختگی کا وسیلہ نہیں سمجھا گیا بلکہ اس کے حسن کی کرنوں کو خراج عقیدت احترام کے ساتھ پیش کیا گیا ہے. اسی طرح شراب کا ذکر بار بار آیا ہے. خود ساغر نظامی کے تخلص سے لے کر ان کی زندگی تک میں شراب نوشی کی کارفرمائیاں نمایاں ہیں. اگرچہ شراب کی بے خودی اور سرشاری سے ان کی شاعری منور نہیں ہو پائی، شراب کی حیات آفرینی کی نشانیاں بائی ہمہ ان کے کلام میں جا بجا جلوہ گر ہیں. ساغر نظامی کے یہاں یہ ایلیمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اختر الایمان لٹریری سوشیولوجی کے نقطہ نظر سے اختر الایمان بھی بوہیمین اسلوب حیات یا طرز زندگی کے عادی نہ تھے. یہاں تک کہ اختر الایمان نے فلمی دنیا میں بھی بڑے نظم و نسق اور ضبط سے حیات کے دن بسر کیے. ہاں، اختر الایمان کی طرف آنے سے پہلے تھوڑی سی باتیں ساغر نظامی کے بارے میں مزید. ساغر نظامی کہتے ہیں دنیا معلوم و اہل دنیا معلوم، عقبہ معلوم و راز عقبہ معلوم، ایک جام میرے ساقی ایک جام، انجام ہے مجھ کو ہر گناہ کا معلوم. یوں ساغر نظامی کی شاعری رجائیت، آزادی پسندی اور خود اعتمادی کی شاعری ہے جس پر افسردگی اور قنوطیت کے سائے شاذ و نادر ہی پڑے ہیں، لیکن ان کے اشعار اور شخصیت دونوں میں گزرتی ہوئی ہفت خاں کی پرچھائیاں صاف نمایاں ہیں جو آزادی کے جدوجہد کے جلووں میں اردو شاعروں پر گزری. ساغر نظامی مدتوں رسالے نکال کر روٹی روزی کماتے رہے اور یہی اخبار و رسائل ان کا وسیلہ معاش بھی تھے. ساغر نظامی نے ایک رسالہ پیمانہ نکالا، ایک رسالہ ایشیا نکالا، اور جب ہم اختر الایمان کی طرف آتے ہیں تو اختر الایمان بھی بوہیمین اسلوب حیات یا طرز زندگی کے عادی نہ تھے، یعنی ان کنونشنل نوعیت کے انسان اختر الایمان بھی نہیں تھے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختر الایمان کی روزی روٹی کا سلسلہ کس طرح چلتا رہا. اختر الایمان بھی رسالہ پیمانہ اور رسالہ ایشیا کے نائب مدیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے، لیکن شاعری میں اختر الایمان نے ایک نئی روش اختیار کی. وہ بھی ساغر نظامی ہی کی طرح بوہیمین طرز زندگی، طرز زیست کے عادی نہ تھے. زندگی خاصے لیے دیے گزری. حد یہ ہے کہ فلمی دنیا میں بھی کلندری اور رندی کی دنیا ہے. اختر الایمان نے بڑے ضبط و نظم سے بسر کی، لیکن عالم ہمیشہ دیگرگوں ہی رہا. اختر الایمان کی ایک نظم کا بند ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. ہونٹ تبسم کے عادی ہیں ورنہ روح میں زہر آگیں. ہونٹ تبسم کے عادی ہیں ورنہ روح میں زہر آگیں. کھبے ہوئے ہیں اتنے نشتر جن کی کوئی تعداد نہیں. کھبے ہوئے ہیں اتنے نشتر جن کی کوئی تعداد نہیں. کتنی بار ہوئی ہے ہم پر تنگ یہ پھیلی ہوئی زمین. جس پر ناز ہے ہم کو اتنا جھگی ہے اکثر وہیں جبیں. کبھی کوئی سفلا ہے آقا کبھی کوئی ابلا فرزیں. بیچی لاج بھی اپنے ہنر کی اس آباد خرابے میں. دیکھو ہم نے کیسے بسر کی اس آباد خرابے میں.
اختر الایمان کی بایوگرافی، خود نوشت سوانح عمری، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں اس آباد خرابے میں، تو ہمیں اختر الایمان کی زندگی میں جو اتھل پتھل تھی اور اس میں انہوں نے جس طرح ضبط کے ساتھ زندگی بسر کی، ہم پر بہت کچھ کھلتا ہے۔ اختر الایمان شراب پیتے تھے اور فلمی دور میں تو قریب قریب روز پیتے تھے، جس کا انہوں نے اپنی سوانح میں بھی خود نوشت سوانح عمری میں بھی ذکر کیا ہے۔ لیکن شراب کے تذکرے اور اس کی سرشاریوں سے ان کی شاعری تقریباً خالی ہے۔ اسی کے ساتھ عورت کا تصور بھی ان کے ہاں انوکھا ہے، منفرد ہے۔ جہاں تک ان کی زندگی کا سوال ہے، ان کی زندگی کے سارے اسرار و رموز تو انہوں نے اپنی آپ بیتی اس آباد خرابے میں کھولے نہیں ہیں، کہیں کہیں سے پردہ اٹھایا ہے۔ البتہ فلمی دنیا کے نشیب و فراز کے تذکرے جو کبھی کبھی احاطہ تحریر میں لاتے رہے ہیں، اور اس آباد خرابے میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کم سے کم پرومیلا داس گپتا سے ان کی جذباتی وابستگی اور قربت ضرور شکوک میں مبتلا کرتی ہے۔ ان کا ذکر مطبوعہ آپ بیتی میں جا بجا ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی نظموں میں عورت سے قربت کا تذکرہ، بلکہ مختلف قسم کی عورتوں سے قربت کا تذکرہ بھی جا بجا آیا ہے۔ مثلا ان کی نظم بنت لمحات، نہ تم ملو گی نہ میں ہم بھی دونوں لمحے ہیں، نہ تم ملو گی نہ میں ہم بھی دونوں لمحے ہیں، وہ لمحے جا کے جو واپس کبھی نہیں آتے۔ یا پھر ان کی نظم بازدید کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک نے گیند جو پھینکی تو لگی آ کے مجھے، میں نے جا پکڑا اسے دیکھی ہوئی صورت تھی، کس کا ہے میں نے کسی سے پوچھا، یہ حبیبہ کا ہے۔ رمضانی قصائی بولا، بھولی صورت پہ ہنسی آ گئی اس کی مجھ کو، وہ بھی ہنسنے لگا، ہم دونوں یوں ہی ہنستے رہے، دیر تک ہنستے رہے۔ بازدید یعنی وہ لڑکا شاعر کی محبوبہ حبیبہ کا لڑکا اور اس کا ہم شکل تھا۔ یا پھر مفاہمت، جب اس کا بوسہ لیتا تھا سگریٹ کی بو نتنوں میں گھس جاتی تھی، جب اس کا بوسہ لیتا تھا سگریٹ کی بو نتنوں میں گھس جاتی تھی۔ میں تمباکو نوشی کو ایک عیب سمجھتا آیا ہوں، لیکن اب میں عادی ہوں، یہ میری ذات کا حصہ ہے، یہ میری ذات کا حصہ ہے، وہ بھی میرے دانتوں کی بدرنگی سے مانوس ہے، ان کی عادی ہے۔ نظم ہے مفاہمت، جو کلیات اختر الایمان میں دیکھی جا سکتی ہے، اور اسی ملفوف انداز میں آزادی وطن کی جنگ کی طرف اشارے اور اس جنگ میں فتح یاب ہونے کے بعد کی خونی سرگزشت جو ان کی نظم کل کی بات میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یک بیک شور ہوا ملک نیا اور ایک کان میں محفل ہوئی درہم برہم، آنکھ جو کھولی تو دیکھا کہ زمین لال ہوئی، تقویت ذہن نے دی ٹھہرو نہیں خون نہیں، پان کی پیک ہے یہ اماں نے تھوکی ہوگی، کل کی بات۔ یا پھر اسی طرح ایک اور نظم دیکھی جا سکتی ہے، ازدہار میں شاید قیصر اب نہیں رہتی، وہ بڑی بڑی آنکھیں اب نہ دیکھ پاؤں گا، ملک کا یہ بٹوارا لے گیا کہاں اس کو، ڈیوڑی کا سناٹا اور ہماری سرگوشی، مجھ سے کتنے چھوٹے ہو، میں نے کچھ کہا تھا پھر، اس نے کچھ کہا تھا پھر، ہے رقم کہاں وہ سب۔ نو آبادیاتی سلسلہ ختم ہوا، تقسیم کا سلسلہ ہو گیا، بٹوارا ہو گیا، تقسیم ہو گئی۔ اختر الایمان کے کلام میں ہمیں انگریزوں کے جانے کے بعد جو ہندوستان کی صورتحال ہے وہ آزاد ہندوستان نہیں دیکھنے کو ملتا۔ آزاد ہندوستان کی جھلکیاں، آزادی کی خواہش کی جھلکیاں، ان کے منظوم ڈرامے سب رنگ اور ایک کہانی میں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ جنگ آزادی سے اختر الایمان متاثر نہیں ہوئے۔ یہ ضرور ہے کہ آزادی کے بعد کے معاملات کی چیرہ دستیوں نے
उन पर गहरा नक्श छोड़ा है, जिसका जिक्र तो उनके यहां नज़्मों में आया है, लेकिन वाज़ेह उनकी नज़्म सब्ज़ाए बेगाना में हुआ है। कोई ये कहता था ये असल में है हुब्बे वतन, कोई ये कहता था ये असल में है हुब्बे वतन, मरीज चाहता था हम कफील हों अपने, मरीज चाहता था हम कफील हों अपने, किसी भी कौम के आगे न हाथ फैलाएं, यहीं पे तेल के चश्मे हैं वो करें दरियाफ्त, यहीं पे तेल के चश्मे हैं वो करें दरियाफ्त। उस मरीज के मरज की तशखीस में पूरा खित्ता और माशरे की सभी महरूमियों का तज़किरा किया गया है। सब्ज़ाए बेगाना नस्ब को अगर हम देखें तो, और इसी के साथ इंसान के दुख दर्द को समझने समझाने में उलूम इंसानी की नारसाई का जिक्र भी आ गया है। लेकिन ये दरअसल अख्तरुल ईमान की उस नई हिस्सियत का नुक्ता आगाज भी है जो उन्हें तक़सीम के बाद हिंदुस्तान की मुनज़्ज़म मुनाफ़िक़त पर तंज़ या उसकी मज़म्मत या उसकी के तनव्वु या बू कलमूनी सूरतों की सख्ती से तनकीद पर मुश्तमिल है। हिंदुस्तान की आज़ादी पर भी अख्तरुल ईमान ने नज़में कही हैं, रमजिया भी और बराह रास्त भी। मसलन उनकी नज़्म दिल्ली की गलियां, गोरे लंदन चले गए हैं, गोरे लंदन चले गए हैं, मांगे पूरी हो गई आज, मांगे पूरी हो गई आज, नेता राह नुमा सब खुश हैं, मुल्क ने पाया है स्वराज, दिल्ली की गलियों में सबने आज़ादी का जश्न मनाया, लेकिन एक ही जैसे पर्दा उठा और मंजर बदला, रेलों में बेसर की लाशें, सड़कों पर बेधड़ के चेहरे। अब अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यहां जो बर्बरियत हुई, जहां जो दहशत नाकी का सिलसिला शुरू हुआ, यहां जो रेलों के नीचे जो है वो लाशें मिली और लाशों के सर न मिले, और सड़कों पर बेधड़ चेहरे मिले, तो ये वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जिसकी तरफ बिल्कुल बराह रास्त अंदाज में दिल्ली की गलियां नज़्म में अख्तरुल ईमान ने इशारा किया है। या फिर उनकी नज़्म पिकनिक, या फिर उनकी नज़्म कल की बात, उनमें भी यानी कहीं वो रमजिया अंदाज में अलामती पैराए में या अलामाती पैराए में उस ट्रेजेडी का जिक्र करते हैं जो अंग्रेजों के चले जाने के बाद देखी जा सकती है या महसूस की जा सकती है, जिसका जाहिर है मुसलमानों को ही निशाना बनाया गया, या दलितों को निशाना बनाया गया, या उस तबके को निशाना बनाया गया जो गैर मराअत याफ्ता तबका था। आंख जो खोली तो देखा कि जमीन लाल है सब, आंख जो खोली तो देखा कि जमीन लाल है सब, तक़वियत ज़हन ने दी ठहरो नहीं खून नहीं, पान की पीक है ये अम्मा ने थूकी होगी, पान की पीक है ये अम्मा ने थूकी होगी। या मुल्क को जिस तरह से मराअत याफ्ता लोगों ने अपनी तहवील में ले लिया अंग्रेजों के जाने के बाद, जब तकसीम हो जाती है तो यह खित्ता दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जोश मलीह आबादी पाकिस्तान आ जाते हैं, सागर निज़ामी उधर रहते हैं, अख्तरुल ईमान भी उधर रहते हैं। तो उधर की सूरत हाल यानी जो बंटवारा हुआ उसका तज़किरा भी अख्तरुल ईमान के यहां देखने को मिलता है। या फिर आज़ादी की वो तस्वीर जो एक कहानी में मौजूद है, लेकिन ये सब तस्वीरें आज़ादी के बाद अख्तरुल ईमान के हिंदुस्तान पर मुनाफिकत और एमरजेंसी नाफिज होने के बाद की सूरत हाल की तस्वीर कशी के मुकाबले में बहुत मध्यम है, जिनसे अख्तरुल ईमान खुद गुजरे हैं। एमरजेंसी के बारे में शायद सबसे ज्यादा बलीग इशारा नज्म गूंगी औरत है,
جس کے بارے میں کوئی براہ راست شہادت نہیں ہے کہ ایمرجنسی ہی پر لکھی گئی ہے، لیکن قیاس یہی کہتا ہے کہ یہ اور اس قسم کی نظم ملک اختر الایمان کے ملک ہندوستان پر نافذ جبریت، ظلم، جکڑ بندی کی حکومت اس حکومت کے خلاف احتجاج ہے جس نے زبان بے زبانی کو عام کا رکھا ہے۔ اگرچہ احتجاج کی آزادی نہ ملنے پر اور آزادی سے ملنے والی متوقع سہولتوں سے محرومی پر ماتم کی آواز کہیں زیادہ بلند ہے۔ اختر الایمان کی نظم ہے، وسیع شہر میں ایک چیخ کیا سنائی دے، بسوں کے شور میں، ریلوں کی گڑگڑاہٹ میں، چہل پہل میں، بھیڑوں جیسی بھناہٹ میں، لیکن منافقت بھرے اختر الایمان کے ملک کے ماحول میں جب سیاستداں ایک بات کرتے تھے، کہتے تھے اور اس کے برعکس دوسری بات مراد لیتے تھے، جب لفظوں کے معنی میں ایسی الٹ پھیر ہوئی تھی کہ نئی لغت کی ضرورت پیش آنے لگی تھی کہ میں جس دن آؤں گا تازہ لغت ہمراہ لاؤں گا، جب ظلم عام ہو گیا اور معمول سمجھا جانے لگا اور اس کے خلاف احتجاج جرم قرار پایا، تو اس اندھے نظام کے خلاف اختر الایمان کی شاعری میں بھی روح گردانی کا جذبہ پیدا ہوا۔ درد ہی درد ہوں فریاد نہیں ہوں شاید، درد ہی درد ہوں فریاد نہیں ہوں شاید۔ اسی بیچ میں آ گئی ایمرجنسی، یعنی جب حکومت وقت اختر الایمان کے ملک میں جب حکومت وقت کو اس وقت کے قانون نے باطل ٹھہرایا اور اس فرد جرم کا جواب دینے کے لیے حکومت وقت نے قانون کے پورے نظام ہی کو معطل کر دیا، لفظوں کے معنی کھلا بدل ڈالے گئے، اہل اقتدار کا حکم قانون ٹھہرا اور اسی قانون کے مطابق بسیں بھر بھر کر مسافر لازمی طور پر ہسپتالوں میں آپریشن کے ذریعے نامرد کر دیے گئے، محلے کے محلے توڑ پھوڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیے گئے، ریل گاڑیاں بے شک ٹھیک وقت پر چلنے لگیں، دودھ والے دودھ میں پانی ملانا بھول گئے اور نوکری کا سلسلہ وقت کی پابندی اور افسر کی مکمل ماتحتی سے جڑ گیا۔ اخبارات اور رسائل پر وہ پابندی لگی کہ جس نے حکومت وقت کی ہلکی سی تنقید بھی کی وہ اخبار بند اور وہ نامہ نگار یا ایڈیٹر جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ ادبی رسائل اشاعت سے قبل منظوری کے لیے سینسر کے حضور پیش ہونے لگے اور حزب اختلاف کے سبھی لیڈر اور کسی قسم کا اختلاف رکھنے والے ادیب، شاعر اور مفکر سلاخوں کے پیچھے غیر معینہ مدت کے لیے مقید کر دیے گئے۔ یہ سب کچھ اختر الایمان کی سوانح عمری، خود نوشت سوانح عمری اس آباد خرابے میں، اس کا مطالعہ کریں تو یہ سب عناصر جو ہیں قارئین کے سامنے کھل کر آ جاتے ہیں۔ پھر حال ہی میں جس طرح سے ہندوستان نے اختر الایمان کے ملک نے بابری مسجد کے سلسلے میں اختر الایمان کے ملک کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ فیصلہ اس لیے بابری مسجد کے اگینسٹ دیا جا رہا ہے کہ شواہد تو نہیں ملے کہ مغلوں نے جو ہے رام مندر کو گرا کر مسجد بنائی تھی، شواہد تو نہیں ملے، لیکن اس ڈر سے کہ کل کو جو ہے ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں، اس ڈر سے کہ آویزش کے ڈر سے، ہنگامے کے ڈر سے، فساد کے ڈر سے، انارکی کے ڈر سے یہ فیصلہ دیا جا رہا ہے کہ یہاں رام مندر بنے گا، اگرچہ شواہد نہیں ملے۔ یعنی تاریخ جو ہے کوئی شہادت فراہم نہیں کر سکی اور نہ رام مندر کے دعوے دار یہ شہادت فراہم کر سکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں رام مندر بنے گا۔ یا پھر ابھی حال ہی میں جو وہ قانون لے کر آئے جس میں جو ہے وہ 5 ملکوں کے لوگوں کو تو نیشنلٹی دی جائے گی اور جو اختر الایمان کے ملک کے لوگ ہیں انہیں خاص طور سے مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ یہاں کے نیشنل ہیں، وہ ڈاکومنٹس دیں گے، وہ شواہد فراہم کریں گے، تب مانا جائے گا۔ اختر الایمان نے ایک ہی نظم لکھی جو اس وقت کے ادب کی خوشامدانہ لہجے سے الگ ہے، عنوان تھا گونگی عورت۔ لے میں تجھ کو اپنی گویائی دیتا ہوں،
یہ میرے کام نہیں آئی کچھ، میں ایسا بزدل ہوں جو ہر بے انصافی کو چپکے سہتا ہے، جس نے مقتل اور قاتل دونوں کو دیکھا ہے، لیکن دانائی کہہ کر اپنی گویائی کو گونگا کر رکھا ہے، گونگی عورت۔ اسی سلسلے کی 2 نظمیں اور ہیں، میں تمہاری ایک تخلیق، اور شاید حمام باد گرد کے آخری مصروں میں بھی یہ اشارے موجود ہیں۔ غلط سمجھے ہو ضبط نفس کو تم سے نہیں کہتا، غلط سمجھے ہو ضبط نفس کو تم سے نہیں کہتا، اشارہ ضبط تولید اور کم آبادی کی جانب ہے۔ قادر مطلق خدا کا یہ تصور جا بجا اخترالایمان کی نظموں میں در آیا ہے، اگرچہ اکثر جگہ طنز کا لہجہ صاف جھلکتا ہے، لیکن اس انداز سے اہل ایمان کا ایمان مجروح نہ ہو، یہ اشارہ البتہ واضح ہے کہ آخر عادل اور منصف ایسے قادر مطلق نے ایسی بے ہنگم دنیا کیوں بنائی جس میں ظلم و ستم ہی وقت کا قانون ہے، اور جو بھی اس ظلم و ستم اور زیادتی کے خلاف سانس لے وہ جان سے ہاتھ دھو لے۔ اس سب کی واضح مثال اخترالایمان کی نظم ایک لڑکا کے چند مصرے ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ وہ حاکم قادر مطلق ہے، یکتا اور دانا ہے، اندھیرے کو اجالے سے جدا کرتا ہے خود کو میں، اگر پہچانتا ہوں اس کی رحمت اور سخاوت ہے، اسی نے خسروی دی ہے لئیموں کو مجھے نقبت، اسی نے یاوا گویوں کو میرا خازن بنایا ہے، تبنگر ہرزہ کاروں کو کیا دریوزہ گر مجھ کو، مگر جب کسی کے سامنے دامن پسارا ہے، یہ لڑکا پوچھتا ہے اخترالایمان تم ہی ہو۔ ایک لڑکا اصول مشیت بدل دے، زمین آسمانوں کے سب سلسلے توڑ ڈالے، مگر میں اسے کیسے للکار سکتا ہوں، یہ تو خدا ہے۔ خدا کا یہ تصور جو ساری دنیا کے نظام کو انصاف اور ضابطے کے ساتھ چلائے اور کسی قسم کی بے انصافی اور بددیانتی کو راہ نہ دے، اخترالایمان کی متعدد نظموں میں دیکھنے کو ملتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور جب وہ اس ضابطے اور انصاف کو نہیں پاتے تو کبھی طنز سے، کبھی استہزاء سے اور کبھی خفگی اور احتجاج کے ساتھ بات کہتے ہیں۔ اخترالایمان تقسیم ہند سے پہلے اگرچہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور شاعری بھی شروع کر چکے تھے، لیکن ان کے ہاں احتجاج کا یہ لہجہ آزادی کے لگ بھگ 25 سال گزرنے کے بعد، یعنی پاکستان اور ہندوستان بن جانے اور انگریزوں کے یہاں سے چلے جانے کے بعد پیدا ہوا ہے، اور وہ گویا آزاد ہندوستان کی آزادی کے نغمہ گر ہیں، ایسے ملک کی آزادی کے جو نام کو تو آزاد ہے لیکن حقیقت میں غلام ہے، اور یہ غلامی صرف اقلیتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام شہریوں اور باشندوں کے لیے ہے، جو نہ اپنے من کی بات کہہ سکتے ہیں، نہ سکون و اطمینان کا کوئی سانس لے سکتے ہیں، ان میں جو باضمیر ہیں ان کے لیے سوا اس کے کوئی چارہ نہیں۔ خدا کا شکر بجا لائیں کہ آج کا دن بھی اسی طرح سے کٹا منہ اندھیرے اٹھ بیٹھے۔ پیالی چائے کی پی، خبریں دیکھیں ناشتے پر، ثبوت بیٹھے بصیرت کا اپنی دیتے رہے، اور اگلے روز کا موہوم خوف دل میں لیے، ڈرے سے ذرا بال پڑ نہ جائے کہیں، لیے دیے یوں ہی بستر میں جا کے لیٹ رہے۔ شیشے کا آدمی، ہاں کبھی احتجاج کی یہ لے بہت بلند ہو جاتی ہے اور ایک انقلابی آہنگ اختیار کر لیتی ہے، جیسے خود کو کم مایا نہ سمجھو، اٹھو توڑو یہ سکوت، خود کو کم مایا نہ سمجھو، اٹھو توڑو یہ سکوت، پھر نئے دور کا آغاز ہو تاریکی سے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کوئی سکہ بند انقلابی نعرہ نہیں بلکہ تبدیلی کی بے پناہ خواہش ہے جو آزاد اخترالایمان کے ہندوستان میں آزادی کی صحیح تڑپ سے پیدا ہوئی ہے۔ اخترالایمان کے ہاں عورت کی طرف 3 واضح رویے ملتے ہیں۔ ایک دوری کا ہے، جیسے رومی کو دور سے کسی کی آمد کا منتظر پا کر وہ پوری نظم لکھ دیتے ہیں اور خود کو رومی سے بھی جذباتی طور پر دور رہتے ہیں اور کسی طرح کسی قسم کی آلودگی میں مبتلا ہوتے ہیں، نہیں ہوتے۔
دوسرا رویہ عورت سے شہوانی جذبات کو پورا کرنے کا رویہ ہے. یہاں بھی جذبات کی آلودگی سے اجتناب واضح ہے. اس کا سب سے نمایاں اظہار ان کی نظم مفاہمت میں ہوتا ہے. میں اس سے نفرت کرتا ہوں، وہ مجھ کو نیچ سمجھتی ہے. میں اس سے نفرت کرتا ہوں، وہ مجھ کو نیچ سمجھتی ہے. لیکن جب ہم ملتے ہیں تنہائی میں، تاریکی میں، دونوں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آغشتہ مٹی میں. نفرت ضم ہو جاتی ہے، نفرت ضم ہو جاتی ہے، ایک سناٹا رہ جاتا ہے. نفرت ضم ہو جاتی ہے، ایک سناٹا رہ جاتا ہے. تیسرا رویہ عورت سے جذباتی تعلق کا ہے، جو وقت کی پہم گردش اور حالات کے مسلسل تبدیل ہونے سے صرف ایک گہرا زخم، ایک درد بھری یاد بن کر رہ جاتا ہے. اس کی واضح مثالیں بازدید اور داسنا اسٹیشن کا مسافر میں ملتی ہیں. بازدید میں وقت چپکے سے صفحے پلٹ دیتا ہے اور محبوبہ کی تلاش میں آنے والا محبوبہ کے لڑکے سے دوچار ہوتا ہے. اور داسنا اسٹیشن کا مسافر میں اور میری گراں گوشی، ڈیوڑی کا سناٹا اور ہماری سرگوشی، ہے رقم کہاں وہ سب. اور اس پرندے نے اپنا گیت دہرایا، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا. اور میری گراں گوشی ڈیوڑی کا سناٹا اور ہماری سرگوشی، ہے رقم کہاں وہ سب. اور اس پرندے نے اپنا گیت دہرایا، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا. اختر الایمان اگرچہ بوہیمین طرز اسلوب کے عادی نہیں تھے، لیکن نوآبادیاتی دور کے بعد انہیں جو وطن ملا، اس وطن میں انہیں وہ آزادی نہ ملی جس آزادی کے خواب کلونیل پیریڈ میں انہوں نے دیکھے تھے. جمیل مظہری کا تخلیقی سفر ادبی، سماجیاتی سیاق و تناظر میں. جمیل مظہری انگریزوں کی غلامی کے دور میں ہی انقلابی شاعری کرنے والے تخلیق کاروں میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے طویل نظمیں تخلیق کر کے مقبولیت حاصل کی. ان کا علاقہ بہار تھا. جمیل مظہری کی آواز بھی اختر الایمان کے فوری بعد ابھری، جو دوسری تمام آوازوں سے مختلف تھی. انگریزوں کی غلامی کے دور ہی میں وہ انقلابی شاعری کر رہے تھے اور ان کی طویل نظموں نے ملک کے طول و عرض میں مقبولیت حاصل کی تھی. خاص طور پر بہار میں انقلابی شاعر کی حیثیت سے ان کا بڑا درجہ تھا. لیکن ان کی حیثیت کئی اور وجہوں سے بھی منفرد تھی. مثلا علی اکبر نقوی نے جمیل مظہری کے بارے میں جو انکشافات کیے ہیں وہ توجہ طلب ہیں اور لٹریری تھیوری کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. علی اکبر نقوی لکھتے ہیں کوٹ، اپنے عقیدے کے متعلق انہوں نے مجھ سے ایک روز فرمایا کہ میں محمد عربی کے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغاموں میں سب سے زیادہ عملی تسلیم کرنے کے باوجود مسلمان نہیں ہوں، اس لیے کہ خدا کی صفات اور معاد کا اسرائیلی تصور جو اسلام میں ہے اس سے متفق نہیں ہوں. عبادت کا آئیڈیل جو اسلامی ذہن میں ہے اسے میں قطعی نہیں مانتا. میں شیعہ نہیں کہا جا سکتا، باوجود کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلو کی حد تک، سلام اللہ علیہ سے غلو کی حد تک محبت ہے جو صرف ایک نصیری کو ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میرے مطالعے نے مجھے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، نیز انہوں نے کسی دوسرے کو بھی اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا. میں ہندو نہیں ہوں مگر تناسخ کا قائل ہوں. میں زرتشتی نہیں ہوں مگر یزدہ اور اہرمن کو دو ازلی قوتیں ماننے کے سلسلے میں زنادقۂ ایران سے بھی آگے ہوں. تزکیہ نفس کے پیغام کا پوری طرح قائل ہونے کے باوجود رہبانیت کا قائل نہیں ہوں، اس لیے میں بودھی نہیں ہوں، بدھ کا ماننے والا نہیں، بودھی. اور عیسائی اس لیے کہا جا سکتا ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اخلاقی پیغام دیا ہے وہ انسانیت کا آخری نقطۂ ارتقاء ہے. انکوٹ. یہاں ان کے تمام معتقدات کا عکس ان کی شاعرانہ شخصیت میں تلاش کرنا تو ممکن نہیں ہے.
مگر خدا کے وجود کے بارے میں ان کے تصورات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ غزل کے مختلف اشعار میں وہ خدا کے بارے میں اس قسم کے خیالات نظم کرتے ہیں: پیشانیوں میں ہوئے جو سجدے بے چین، سجدوں کے لیے خدا بنایا ہم نے۔ تھی وہ شاید اپنی ہی بیچارگی کی ایک پکار، جس کو اپنی سادہ لوحی سے خدا سمجھا تھا میں، جس کو اپنی سادہ لوحی سے خدا سمجھا تھا میں۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ وہ بھی ہے دستے ہوس دستے دعا، جس کو کہیں انفعال اپنی خودی کا ہے خدا، جس کو کہیں۔ اور پھر یہ شعر دیکھیے کہ معیار ایک گڑھا ہوس اختیار نے، معیار ایک گڑھا ہوس اختیار نے، اللہ کہہ کے اس کو گلے لگی خود پکارنے۔ لیکن سب سے واضح اور مربوط شکل میں خدا کا تصور ان کی مثنوی آب و سراب میں ظاہر ہوا ہے۔ اس میں انسانیت کی فریاد اور پکار کے جواب میں خدا کا جو روپ ابھرتا ہے وہ ایک ہمدرد اور دردمند ساتھی کا ہے، جو زندگی کی نئے رنگ سازیوں کے ایک خاموش تماشائی ہے، جو زندگی کی نئے رنگ سازیوں کا ایک خاموش تماشائی ہے، جس کا دل دکھیوں کے درد و غم سے دکھتا ہے۔ شروع کے اشعار میں ہی اس کا منظر زندگی کی بے مہری کو بیان کرتا ہے: اے ہم سفرو کہو خدا را، اس دشت کا ہے کہیں کنارہ، یہ ستھے غریب زیر افلاک، شورش قدائے عناصر خاک، اللہ یہ ہولناک صحرا، کیا دے گا سوائے خاک صحرا، ہر کوئی ہے خامشی اے مجسم، ہر کوئی ہے خامشی مجسم، ہر شاخ خے شجر ہے دست ماتم، حیرت میری پوچھتی ہے مجھ سے، خاموش کھڑے ہوئے ہو کب سے۔ اس طویل مثنوی کے آخری حصے میں خدا کا تصور ابھرتا ہے اور اس کی نیکی اور بدی کی میزان اپنے بندوں سے خیر و شر کے حساب لینے اور انہیں جہنم میں سزا دینے کے بجائے ایک وسیع دردمندی میں ڈھل جاتا ہے۔ یہ اردو ادب کی تنہا مثنوی ہے جس میں خدا کا اس قدر مربیانہ تصور نظم ہوا ہے۔ جمیل مظہری کے ہاں عورت کے تصور کے بارے میں اختلاف ہے۔ ان کے ہاں غزلوں کے بجائے نظموں کی افراد ہے اور ان میں بھی حسن و عشق کے وہ روایتی مجسمے نہیں ملتے جو اردو شاعری میں عام ہیں۔ یہاں اس کی گنجائش نہیں کہ ان کے دو تاریخی افسانوں شکست و فتح اور ایک سوال سے اس استفہامیے کا جواب فراہم کیا جائے کہ افسانے سر دست اس مضمون، اس لیکچر، اس بات کے دائرے سے باہر ہے۔ جمیل مظہری کی زندگی کے حالات ان کے احباب نے حوالہ قلم کیے ہیں۔ جمیل مظہری کی شاعری میں اگرچہ عورت اور بالخصوص ہندوستانی مسلم عورت کی تصویریں جا بجا ملتی ہیں، لیکن عورت ان کی شاعری میں محض محرک کے طور پر ہے۔ ان کی بظاہر عشقیہ یا رومانی نظموں میں بھی وہ محض لطیف جذبات کو بیدار کرنے والی ہستی کے طور پر آتی ہیں، جس کا عمل دخل خود ان کی زندگی کا خاصا محدود ہے۔ وہ ایک پابند رسم و رواج پردہ نشین پیکر کے روپ میں ابھرتی ہے، جسے ابھی تک ایک فعال اور متحرک وجود کی شکل اختیار کرنا ہے۔ جھکائے سر کو جو بیٹھوں تو تم نظر آؤ، کبھی کتاب جو کھولوں تو تم نظر آؤ، اٹھا کے آئینہ دیکھوں تو تم نظر آؤ، نہ یوں نظر آؤ نہ یوں نظر میں سماؤ، ڈرو خدا سے ڈرو، مجھے نہ یاد کرو۔ عورت کی اسی طرح کی تصویریں نقش جمیل میں جا بجا ملتی ہیں، لیکن ان تصویروں میں جمیل مظہری کے تعلق خاطر کا کوئی برملا اظہار نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ نتیجہ نکالنا محض قیاس پر مبنی ہوگا۔ جہاں تک نو آبادیاتی دور کے بعد کی آزادی کی بات ہے تو اس ضمن میں جمیل مظہری کی شاعری میں واضح اشارے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ خود ان کے قوم پرستانہ خیالات کے ثبوت بھی اس میں موجود ہیں۔ 1935 میں خلافت کمیٹی والوں نے مسلم کانفرنس کے ساتھ ایک اردو لٹریری کانفرنس بھی منعقد کی تھی، جس میں مجلس سے استقبالیہ کی صدارت
جمیل مظہری کے سپرد کی گئی تھی. پھر 1942 کی تحریک میں 1 ماہ جمیل مظہری گرفتار ہو کر جیل چلے گئے اور جیل سے واپس آ کر کچھ دن فلم سے متعلق رہ کر گانے لکھنے لگے. لیکن اس دور کی نظموں میں موسم کے اشارے جیسی نظمیں اگرچہ واشگاف طور پر آزادی وطن کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، لیکن ان میں نہ اخلاقی مضبوطی ہے اور نہ جوش ملیح آبادی جیسا انقلابی ولولہ اور نہ فنکارانہ حسن. ملاح اگر بنے ہو پیارے سمجھو موسم کے بھی اشارے، ملاح اگر بنے ہو پیارے سمجھو موسم کے بھی اشارے، پتوار نہ توڑ دیں تمہاری حالات کے تند و تیز دھارے. یوم آزادی جیسی نظم ان کی، اس کے اشعار جس میں وہ ایک طرح کی ناآسودگی کا اظہار کرتے ہیں. یہ غلام ابن غلام، یہ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، یہ غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام کرتے آئے ہیں زبردست کی لاٹھی کو سلام. مختصر یہ ہے کہ سجدے وہی ڈوری بھی وہی، مختصر یہ ہے کہ سجدے وہی ڈوری بھی وہی، آستانہ وہی کتے وہی ہڈی بھی وہی. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے سرمست شاعر کا پیکر بھی ہمارے سامنے آتا ہے جو زندگی بوہیمینزم میں گزار دیتا ہے. اس طرح کے اپنے کلام کو یکجا کر کے کلیات کی شکل میں پیش کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتا. اگرچہ اس کی نظموں کا انداز ہنگامی رہا، لیکن اس کے طرز زیست نے انہیں بھی مرتب اور مربوط انداز میں پیش کرنے کا الزام نہ اٹھایا. شاعر تھے نیاز حیدر اور طرز زیست تھا ایسا اور اس قدر بوہیمین کہ کبھی شراب بندی سے اکتا کر نواحی جنگلوں میں نکل جاتے، کبھی دور افتادہ علاقوں میں زندگی گزارتے تھے، کبھی فلمی دنیا راس آ جاتی، کبھی انقلابی کی طرح انقلاب کی طرف مائل ہو جاتے. شاعری میں بھی وہ ٹھہراؤ اور دل جمعی کبھی پیدا نہ ہو سکی جو اسے ایک منفرد آرٹ کی حیثیت دے سکتی. لیکن جمیل مظہری کی شاعری میں وہ تمام تصورات ضرور آئے ہیں جو اس دور کی بنیادی کلفتوں سے اور مصائب و مسائل سے جڑت رکھتے تھے. آزادی کی طرف، جنسی مساوات کے تقاضے، مذہب کے ضابطوں سے روگردانی، خدا کے تصور کو جو کا تو قبول کرنے سے انکار اور ایک ایسے کلندرانہ طرز زیست اختیار کرنے کا حوصلہ جو روایتی ضابطوں، روایتی اصولوں، روایتی پابندیوں سے بے نیاز ہو. یہی سب اس عہد کے ایک اور شاعر نیاز حیدر کے یہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. جمیل مظہری، نیاز حیدر، اختر الایمان، ساغر نظامی، جوش ملیح آبادی، اسرار الحق مجاز، متعدد شعراء، میرا جی، نور میم راشد، فیض احمد فیض، مجید امجد، متعدد شعراء. جب ہم ان کو لٹریری سوشیولوجی کے تناظر میں دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ شعراء اپنے طرز اسلوب میں بوہیمین وے آف لائف کے حامل ہیں اور کچھ بوہیمینزم کے عادی نہیں ہیں.